अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरजादा। 2 रोज कबल पाकिस्तान के आउटगोइंग आर्मी चीफ जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने योम शोहदा के हवाले से यानी डिफेंस एंड मार्टर डेज के हवाले से कोई 9.5 मिनट की उन्होंने एक स्पीच की। योम शोहदा होना तो कहीं 6-7 सितंबर को चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि फ्लड की सूरत हाल थी, सैलाब की वजह थी, इसलिए ये देर से हुआ। उस पर उन्होंने माजरत भी की शोहदा के ख़ानदानों से। ये स्पीच जब उनकी हुई तो इसके ऊपर बड़ा रिएक्शन और रद्द-ए-अमल हुआ। सैकड़ों ट्वीट्स हुए इस स्पीच के खिलाफ। मैंने वो सारे ट्वीट्स देखे, अभी मैं कुछ उसमें से आपको दिखाता भी हूँ, लेकिन मैंने उनकी स्पीच नहीं देखी थी। अभी मैं आपसे चंद घंटे पहले मैं शेखर गुप्ता साहब का जो प्रिंट की यूट्यूब चैनल है, वहाँ से उनके मुख्तलिफ रिएक्शन देख रहा था। शेखर गुप्ता साहब ने क्या कुछ कहा पाकिस्तान के बारे में, प्रवीण स्वामी क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के बारे में, और लोग क्या कह रहे हैं। तो वहाँ मैंने देखा कि शेखर गुप्ता साहब का जो यूट्यूब चैनल है दी प्रिंट का, वहाँ पर जनरल बाजवा साहब की ये 9 मिनट कुछ सेकंड की स्पीच भी वहाँ पे पड़ी हुई थी, और शेखर गुप्ता साहब ने इसके हवाले से एक प्रोग्राम भी कर दिया हुआ है। पूरा उन्होंने इसका एनालिसिस किया। उनका एनालिसिस का बहुत फोकस इस हवाले से था, जो जनरल बाजवा ने कहा कि 1971 की जो डिफीट है, फॉल ऑफ ढाका की जो सरेंडर है, वो दर हकीकत मिलिट्री डिफीट नहीं है, वो एक पॉलिटिकल डिफीट है। उसके ऊपर भी आ जाते हैं। बहरहाल मेरी बदकिस्मती है कि मैंने वो स्पीच देख ली, और अगर मैं वो स्पीच ना देखता, खुद से सिर्फ लोगों के कमेंट्स देखता, तो शायद मैं उसके ऊपर इस वक्त कमेंट ना कर रहा होता। लेकिन मैंने स्पीच देख ली, और मेरे 14 तबक जो हैं वो रोशन हुए हैं। और मुझे बहुत उसमें, मैं उस पर कमेंट भी करना चाहता हूँ। मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है। सबसे पहले तो मैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इसी स्पीच के अंदर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा है कि फ़ौज के ऊपर तनकीद हो सकती है, लेकिन गैर मुनासिब और गैर शाइस्ता ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो मैं बिल्कुल मेरी पूरी कोशिश है, और मैं कभी भी गैर मुनासिब और गैर शाइस्ता ज़ुबान जो है इस्तेमाल नहीं करता। और आपकी जो एडवाइस और मशवरा है कि ज़ुबान जो है वो गैर मुनासिब नहीं होनी चाहिए, शाइस्ता गैर शाइस्ता नहीं होनी चाहिए, शाइस्ता होनी चाहिए, डिसेंट लैंग्वेज होनी चाहिए, प्रॉपर लैंग्वेज होनी चाहिए। उससे मुझे एक वाक़या याद आया, जो अमेरिकन फोकलोर का वाक़या है, कि एक पैलेस्टीनियन, चूँकि अरबों को हमेशा लैंग्वेज का बड़ा मसला होता है, स्ट्रगल करते हैं। तो एक पैलेस्टीनियन लड़का जो था, वो अमेरिकन किसी क्लब में डांस करना चाह रहा था या डांस कर रहा था। वहाँ उसने बहुत खूबसूरत अमेरिकन लड़की देखी, और अब वो उसकी तरफ गया। वो चाहता था कि उसके साथ डांस करे, और वो कहना तो उसको ये चाहता था कि यू सो ब्यूटीफुल, यू सो अमेजिंग, आई एम सो इम्प्रेस्ड, आई एम सो mesmerized बाय योर ब्यूटी, बाय योर ऑलिव स्किन, और बाय योर एनशेंटिंग आईज, कुछ इसी किस्म की चीज़ कहना चाहता था। लेकिन चूंकि जुबान उसकी कमज़ोर थी, उसने कहा कि यू आर अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ मीट, यू आर अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ मीट। उसके बाद क्या होना था, उस लड़की ने उसको थप्पड़ मारा और नाराज होकर अपने घर चली गई। तो मतलब मेरी पूरी कोशिश है कि मैं बहुत ही कोई गैर मुनासिब और गैर शाइस्ता ज़ुबान जो है इस्तेमाल ना करूं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूं कि मैं इस पे बहुत रिएक्शन रद्दमल हुआ। अगर आप एक्सट्रीम लेवल का, मैं बल्कि आपको दिखाता भी हूँ ये स्क्रीन के ऊपर कि लेट मी शो दिस टू यू। यहाँ पे लेट मी bring this to share screen। ये देखें जी, ये है जनरल बाजवा साहब की। इसको अगर हम रन भी कर दें तो हम आपको दिखा सकते हैं 1971 का एक्सपोज में बजे, ये आगे पीछे चली गई है कहीं। चलें, बहरहाल ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जनरल बाजवा साहब की ये स्पीच है। लेट मी ट्राई टू फाइंड दिस। ये है, ये चल रही है जी स्पीच उनकी। ठीक। अच्छा, अब एक पहला तो मेरा कमेंट ये है कि अगर आप देख रहे हैं कि इसमें जितने भी हाजरीन यहाँ पे मौजूद हैं, उनको तो गलबन पहले बता दिया गया था कि जब जनरल बाजवा बोल रहे थे कि कोई यहाँ पे मुस्कुरा नहीं सकता, क्योंकि जनरल बाजवा साहब ने ऐसी बहुत सी बातें की कि आई एम श्योर कि वहाँ जो लोग बैठे हुए थे उनका बड़ा दिल चाहा होगा कि कह के मारे कम अज कम जेरे लब मुस्करा दें, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं हुई मुस्कुराने की, कुछ करने की। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके ऊपर जो रिएक्शन और रद्द-ए-अमल हुए। शाहीन सेबाई साहब ने बहुत ही गम गुस्से का इसमें इजहार किया। उनका ट्वीट किया था नवंबर की 23 तारीख का। कैसी बेशर्मी, 900 चूहे खाकर 6 साल में हर सियासी गैर सियासी भंग करने के बाद ये शख्स लंबी अलविदाई तकरीर करके सबकी आंखों में धूल झोंक रहा है। 6 दिन के बाद डॉलर समेट कर भागने वाला सब पे इल्जाम लगा रहा है, मगर अपनी एक गलती भी नहीं मानता। ये आसमान से उतरा और हम सब उल्लू के पट्टे, ऐसा नहीं है भाई। और ये आपने इसको इससे देख लें कि ये जो उनका ट्वीट है, इसकी ये कोई मेरा ख्याल 1,000 से ज़्यादा दफ़ा रीट्वीट हुआ है। नहीं, मेरा ख्याल है ये 15,000 16,000 आप ये कह सकते हैं, 15,900 दफ़ा रीट्वीट हुआ।
جب انہوں نے اس کو دوبارہ ری ٹویٹ کیا، اس نے 6,70,000 امپریشن جنریٹ کیے، اس کی 67,000 سے زیادہ اس کی انگیجمنٹس ہوئیں، اس کو آلموسٹ 40,000 دفعہ لائک کیا گیا، اور اس کے اوپر 1,000 سے زیادہ کامنٹ ہیں، اور اس کی ڈیٹیل ایکسپینڈ جو ہے وہ 3,344 ہے۔ بلکہ خاصی سخت زبان میں آپ کو دکھاتا ہوں جو بہت ہی ایک مناسب، عارف رفیقی کنسلٹنٹ ہیں، رائٹر ہیں، ریسرچ رائٹر ہیں، امریکہ میں بیسڈ ہیں، میرے لیے کئی دفعہ لکھ بھی چکے ہیں گلوبل بزنس اسپیس میگزین میں۔ انہوں نے اس کے حوالے سے ایک بہت ہی پریسائز کامنٹ اس کے اوپر کیا: "A poor choice by General Bajwa to use the occasion of Defense Day to defend his personal legacy and attack his opponents. The speech, both in its content and delivery, was artless and tasteless. Bajwa's successor must truly run from his mistakes." یہ تو چلے، آپ نے 2 ریئیکشن دیا، میں اسٹاپ شیئرنگ کرتا ہوں، میں واپس آ جاتا ہوں۔ دیکھیے، میں نے کچھ اس کے حوالے سے پوائنٹس رکھے ہیں بالکل ہی مناسب اور بہت ہی شائستہ زبان میں۔ پہلی مجھے حیرانگی بڑی ہوئی کہ باجوہ صاحب سر آپ فرما رہے تھے کہ فوج پہ تنقید کریں۔ فوج پہ تنقید کون کر رہا ہے؟ پچھلے 8 مہینے سے جو آپ کے اشارے پہ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے یہاں مار دھاڑ کا پورا پروسیس پاکستان میں شروع کیا، جس میں صحافی جو ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، جو میڈیا کے لوگ ہیں، سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، ان کو مارا پیٹا گیا، زد و کوب کیا گیا، لوگوں کے گھروں کے دروازے توڑ کے لوگوں کے گھروں میں پولیس چلی گئی، ان کے ساتھ سادہ میں دوسرے لوگ بھی تھے، لوگوں کو الٹا، ان کو ننگا کر کے مارا گیا، الٹا کر کے مارا گیا۔ جمیل فاروقی کا واقعہ ذہن میں آتا ہے، ڈاکٹر شہباز گل کا واقعہ جو ہے وہ ذہن میں آتا ہے، سینیٹر اعظم سواتی کا واقعہ ذہن میں آتا ہے۔ جلال صاحب معاف کیجیے گا، یہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں فوج کا؟ ان میں سے کس واقعے کا تعلق فوج کے ساتھ ہے؟ ہمیں تو یہ سمجھ آئی کہ گزشتہ 6 برس میں آپ کا جو بھی کیریکٹر اور کردار ہمارے سامنے آیا، وہ آپ کی ذاتی ایمبیشن تھی، آپ کی گریڈ ہو سکتی تھی، آپ کا پرسنل کانڈکٹ تھا، آپ کی اپنی پرسنالٹی ہمارے سامنے آئی۔ فوج کا تو اس کے ساتھ لینا دینا کوئی نہیں ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو افواج پاکستان کے نام کے پیچھے، وردی کے پیچھے چھپایا، لیکن جس چیز کو ہم نے دیکھا اور جس پہ ہم نے تنقید کرنی چاہی، جس پہ شہید مرحوم ارشد شریف شہید جو ہے، جس پہ تنقید کرتا رہا، وہ جب کہتا رہا وہ کون تھا، تو وہ کیا افواج پاکستان کی بات کر رہا تھا؟ کیا وہ افواج پاکستان کو تنقید کرنا چاہتا تھا؟ کیا جمیل فاروقی جب تنقید کرتا تھا افواج پاکستان کو تنقید کرتا تھا؟ کیا عمران ریاض خان جو ہے، عمران ریاض جو تنقید کرتا ہے، وہ کیا افواج پاکستان پہ تنقید کرتا ہے؟ یہ سینکڑوں ہزاروں لوگ در حقیقت کیا افواج پاکستان کے اوپر حملہ کر رہے تھے، یا آپ کی ذات کے اوپر، آپ کے اوپر حملہ کر رہے تھے؟ اور یہ جو پیراڈائم آپ نے چند افسروں کو سکھایا کہ چیف از آرمی، آرمی از چیف، یہ تو آپ نے کریٹ کیا۔ ہم تو نہیں سمجھتے کہ پاکستان آرمی جو اتنا بڑا انسٹیٹیوشن ہے، جو کئی انسٹیٹیوشنز کا ایک مجموعہ ہے، اس کا ایک کانگلومیریٹ ہے، ہم تو نہیں سمجھتے کہ وہ انسٹیٹیوشن آپ اس انسٹیٹیوشن کو نیسیسرلی ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ آپ تو صرف اس انسٹیٹیوشن کو آپ نے ہیڈ کرنے آئے تھے، 3 سال کے بعد آپ کو گھر چلے جانا چاہیے تھا، لیکن آپ نے ایکسٹینشن لے لی۔ اس کے بعد بھی ہمیں شک ہے کہ آپ شاید اس کے بعد بھی ٹھہرنا چاہتے تھے، لیکن حالات بد نہیں سکے آپ کے ٹھہرنے کے۔ تو پلیز آپ سے ریکویسٹ یہ ہے جان صاحب کہ اپنے اقدامات کو، اپنی جو آپ نے جو کچھ کیا پاکستان کے ساتھ، افواج پاکستان کے ساتھ، ہم سب لوگوں کے ساتھ، پاکستان کی ڈیموکریسی کے ساتھ، پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ، پاکستان کے پورے سسٹم کو آپ نے جو نقصان پہنچایا، پاکستان کی معیشت کو جو آپ نے تباہ کیا، اسے افواج پاکستان کا نام نہ دیں۔ یہ افواج پاکستان کے ساتھ بڑی زیادتی ہے، یہ آپ ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں سر، پلیز مطلب اتنا ہمیں بیوقوف نہ سمجھیں۔ دوسرا جو ہے کہ یہ جو رین آف ٹیرر ہے، یہ سارا بھی جو ہے، اس کا کہاں نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ تعلق ہے؟ یہ سارے افسران جو ہیں بیچارے انٹیلیجنس کمیونٹی کے، جن کے ذریعے یہ کام کروایا گیا ہے، یہ تو بیچارے خود شرمسار ہیں۔ ان میں سے خود کئی ایسے ہیں جو شرمسار ہیں، وہ خود سمجھتے ہیں کہ ان سے بڑے غلط کام ہوئے، اور آپ نے ان کو صرف ایک حکم کے تحت تھے۔ کیا کسی کو نہیں پتا ہے اس ملک میں کہ وہ صرف اور صرف ایک چین آف کمانڈ کو فالو کر رہے تھے؟ وہ تو خود سمجھتے ہیں کہ یہ کام جو ان سے کروائے گئے ہیں ان کو کبھی بھی نہیں کرنے چاہیے تھے۔ اور یہ سارے جو رین آف ٹیرر تھا، یہ جو دہشت گردی ہوئی ہے پچھلے 7-8 مہینے میں، یہ افواج پاکستان کے انٹرسٹ میں ہوئی ہے؟ اس کا کیا اسٹیٹ کی سیکیورٹی کے ساتھ تعلق تھا کہ یہ سب کے سب صرف آپ کے اوپر جو تنقید ہو رہی تھی، یہ سارے لوگ تنقید کس پہ کر رہے تھے؟ شہید ارشد شریف مرحوم، شہید ارشد شریف، جمیل فاروقی، سینیٹر سواتی جو 2 ٹویٹس کیے ہیں، یہ کس پہ کر رہے تھے؟ وہ افواج پاکستان پہ کر رہے تھے؟ سر آپ کے ساتھ اس کا تعلق تھا، آپ کہاں اس کو لے کر جا رہے ہیں؟ پھر آ جائیں سر، آگے چلتے ہیں، اس کو چھوڑیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہندوستان کی فوج جو ہے
وہ سب سے زیادہ ہیومن رائٹ کی وائلیشن کرتی ہے. ضرور کرتی ہے سر, صحیح آپ نے کہا, لیکن کہاں کرتی ہے سر؟ کشمیر میں کرتی ہے. کشمیر کو ہم کیا کہتے ہیں سر؟ ہم کشمیر کو گزشتہ 70 سال سے یہی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ مقبوضہ ٹیریٹری, اب تو ہم نے اس کو کہنا شروع کر دیا ہے اٹ از illegally occupied جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ. تو آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں اپنی تقریر میں؟ میں تو حیران ہوں کہ آپ نے کس طرح سے یہ ریفرنس دے دیا سر. کس نے یہ اسپیچ آپ کی لکھی ہے؟ یعنی آپ مقبوضہ جموں اور کشمیر کو اور پاکستان کے لوگوں کو, مقبوضہ جموں اور کشمیر کے جو کشمیری ہیں ان کو اور پاکستان کے لوگوں کو اکویٹ کر رہے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی فوج وہاں پر ایک کلونیل آرمی ہے, وہ کلونیلزم کر رہے ہیں, وہ دہشت گردی کر رہے ہیں, وہ ان کا حق ہی نہیں ہے وہاں پہ ہونے کا, وہ کوئی نیشنل آرمی ہے ان کی. لیکن آپ نے سر کیسے ریفرنس دے دیا؟ میں تو حیران ہوں کہ یہ اسپیچ آپ نے کسی کو اگر دکھائی ہوتی, پتہ نہیں کس نے آپ کی اسپیچ لکھی. اگر آپ نے یہ خود لکھی ہے تو بھی پاکستان آرمی جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ آپ نے کیا اسپیچ لکھی ہے. اگر یہ اسپیچ آپ کی کسی اسپیچ رائٹر نے لکھی ہے تو اس کا بھی دماغی معائنہ کم از کم جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. آپ کے بارے میں تو میں کہہ نہیں سکتا. ایک چیز ہمیں یہ پتہ چلی ہے گزشتہ 6 ماہ میں, اور خاص کر کے گزشتہ 8 ماہ میں, ہمیں آپ نے کم از کم یہ بتایا کہ ہمیں یہ فخر تھا, مان تھا, ہمیں یہ غلط فہمی بھی تھی کہ پاکستان آرمی ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ انسٹیٹیوشن ہے. آپ نے یہ ثابت کر کے ہمیں دکھایا کہ پاکستان آرمی ایک انسٹیٹیوشن نہیں ہے اس طرح کا. اگر یہ واقعی ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ماڈرن انسٹیٹیوشن ہوتا تو کوئی نہ کوئی تو آپ کا ہاتھ روک لیتا. گزشتہ 8 ماہ میں کوئی تو آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا, کوئی تو آپ کو سمجھا سکتا. کسی میں تو ہمت ہوتی کہ آپ کے سامنے آ کے کہتا کہ جنرل صاحب دس از ناٹ فیئر, یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے, یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. کوئی نہیں آپ کے سامنے بول سکا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح سے ہم سمجھتے تھے, جو ہمارا مان تھا, جو ہماری ایک عزت تھی کہ ہمارا ایک فوج جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اندر ایک کنسنسس ہوتا ہے, ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے, کنسلٹیشن ہوتی ہے, لوگ جو ہیں کوئی آدمی منمانی نہیں کر سکتا, کوئی خلاف ورزی نہیں کر سکتا ڈسپلن کی. آپ نے وہ تمام قدریں جو ہیں انہیں غلط ثابت کر کے دکھا دی ہے. یہ آپ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے جنرل صاحب. پھر آپ نے یہ فرمایا کہ فال آؤٹ ڈھاکہ جو ہے 1971 میں وہ پولیٹیکل ڈیفیٹ تھی, وہ پولیٹیکل ڈیفیٹ تھی, اور وہ جو ہے وہ ملٹری ڈیفیٹ نہیں تھی, مان لیتے ہیں. بہت سے لوگوں نے اس پہ کامنٹ کیا ہے, لیکن پولیٹیکل ڈیفیٹ کس کی تھی؟ 1958 سے 1972 تک کون حکومت کر رہا تھا؟ جرنیل. تو جرنیلوں کی پولیٹیکل ڈیفیٹ تھی. جس طرح سے آپ سیاست کرتے رہے وردی پہن کے, اسی طرح وہ سارے بھی وردی پہن کے سیاست کر رہے تھے. وہ سیاست کرتے رہے, ان کو سیاست کرنی نہیں آتی تھی. ان کی سیاست کے نتیجے میں ملک دو لخت ہو گیا. ہاں بالکل پولیٹیکل ڈیفیٹ تھی. اور جنرل صاحب جب کسی اسٹیٹ کو پولیٹیکل ڈیفیٹ ہو جاتی ہے تو پھر ملٹری ڈیفیٹ زیادہ دور نہیں رہتی. اسی لیے ہم 8 ماہ میں اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ آپ نے پاکستان کو ایک بہت بڑی پولیٹیکل ڈیفیٹ سے دوچار کر دیا ہے. آپ کا انسٹیٹیوشن کمزور ہے, وہ آپ کا حساب نہیں کر سکتا. ہم بڑے کمزور ہیں, ہم آپ تک نہیں پہنچ سکتے. ہم تو دنیا بھر میں دوڑ گئے ہیں, آپ کے خوف کی وجہ سے چھپے پڑے ہیں. لیکن اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے. جنرل صاحب میری بات یاد رکھیے گا, آپ نے اس ملک کے ساتھ, فوج کے ساتھ, ہم سب کے ساتھ جو کیا ہے وہ اللہ نے دیکھا ہے. اس ملک کی عدالتوں کو, یہاں کے پروسیکیوشن سسٹم کو تو بے وقوف بنایا جا سکتا ہے. یہ عدالتیں تو بڑی امپورٹنٹ ہیں, پروسیکیوشن سسٹم میں جان نہیں ہے, لیکن اللہ کی لاٹھی میں بڑی جان ہے. اللہ کو سب پتہ ہے کہ اس ملک میں کیا ہوا گزشتہ 8 مہینوں میں, بلکہ 6 سال سے اس ملک میں کیا ہوا, اور کس نے کیا کیا ہے, کون کس پہ ڈالتا رہا ہے. اور اللہ جو ہے وہ سب دیکھ رہا ہے, اور اللہ کی لاٹھی جو ہے نا وہ بڑی بے آواز ہوتی ہے جان صاحب. پھر آپ نے ایک اور بات فرمائی, آپ نے سیاستدانوں کو لیکچر دیتے ہوئے کہا کہ فروری 2021 میں ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم غیر سیاسی ہوں گے. سر اگر آپ نے فیصلہ کر لیا تھا, یہ جو پریزن وینز آئی تھیں 9-10 اپریل کو, 9 اپریل 2022 کو جو پریزن وینز اسلام آباد میں لائی گئی تھیں نیشنل اسمبلی کے باہر, یہ پریزن وینز پھر کون لے کے آیا تھا سر؟ اگر آپ کی باقی سب لوگ غیر سیاسی تھے سر, اس کا تو ہمیں نہیں سمجھ آیا کہ کیا ہے. پھر ایک اور آپ نے بڑی زبردست بات کی, آپ نے کہا کہ ہمیں عدم برداشت اور میں نہ مانوں کے رویے کو ترک کرنا ہوگا. میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں, آپ ہی کے ورڈ ہے سر, انورٹڈ کامرس میں, ہمیں عدم برداشت اور میں نہ مانوں کے رویے کو ترک کرنا ہوگا. تو سر اگر آپ سیاستدانوں کو یہ کہہ رہے ہیں تو ڈاکٹر شہباز گل جو ہے اس کے جو اسپوکن ورڈ سے, ان کو دنیا کے کسی بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے اگر آپ دیکھیں گے, کسی بھی جورسڈکشن میں دیکھیں گے, کسی بھی معیار سے آپ اس کو پرکھیں گے, تو اس میں ایسی کون سی چیز تھی کہ جو کچھ ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ کیا گیا, جس طرح سے گاڑی کی شیشے توڑ کے اس کو گرفتار کیا گیا, جس طرح سے اسے ننگا کر کے مارا گیا, زد و کوب کیا گیا, جس طرح سے ابھی تک اس کے اوپر کیس چل رہا ہے, تو یہ کیا برداشت اور کا رویہ ہے, یہ عدم برداشت کا رویہ. پھر اس کو بھی چھوڑ دیں, جو سینیٹر اعظم سواتی نے کیا کیا,
سینیٹر اعظم سواتی نے تو بہت ہی شستہ صاف انگریزی کے اندر صرف 2 ٹویٹ ہی کیے تھے، جس میں آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا، آپ کے اوپر یہ الزام دیا تھا کہ شہباز شریف اور اس کے بیٹے کے جو کیسز ختم ہوئے ہیں، آپ نے پاکستان میں کرپشن کو، جنرل باجوہ آپ نے لیجیٹمائز کر دیا۔ اس کے بعد اعظم سواتی کے ساتھ کیا ہوا؟ گھر کے دروازے توڑے گئے، گھر میں گھس گئی پولیس، بچوں کے سامنے مار پیٹ کے، دوتروں کے سامنے، گرینڈ چلڈرن کے سامنے مار کے نکالا گیا، گاڑی میں مارا گیا، ننگا کر کے لٹکایا گیا، تصاویریں بنائی گئیں، اور اس کے بعد پھر ان کی ایک بہت ہی پرائیویٹ ویڈیو جو ہے وہ ان کی بیوی کو بھیج دی گئی۔ تو جان صاحب کیا باتیں آپ نے کی ہیں، کیا آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں؟ اللہ سب دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم کمزور لوگ ہیں، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس ملک کی عدالتیں کمزور ہیں، فوج کمزور ثابت ہوئی ہے، آپ بہت طاقتور ہیں، لیکن اللہ نے سب کچھ دیکھا ہے جان صاحب، یاد رکھیے گا کہ اللہ کی لاٹھی جو ہے نا وہ بڑی بے آواز ہوتی ہے۔